बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम रेज़ ऑफ होप उम्मीद की किरणें लिए तारिक़ गौरी हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउन नूर, माह रबीउल अव्वल की मुबारक साअतों में आज मैं और आप इस मुलाकात में और इसी सोच फ़िक्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बेशक जो ही इस माह की आमद का तज़किरा होता है, हर अहले ईमान, हर वो दिल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके प्यारे महबूब इस प्यारे दीन की मोहब्बत से मामूर है, वो झूम उठता है कि माह रमज़ान की आमद हो तो बेशक हम तज़किरा क़ुरआन, तिलावत क़ुरआन और बिलखुसूस शब क़द्र का इस अंदाज में ज़िक्र करते हैं कि वो रब्ब करीम का उस माह में ख़ास इनाम है जो उम्मत पर नाजिल किया गया। तो कुर्बान जाइए माह रबीउन नूर के इस मुबारक माह पर कि वो साहिब क़ुरआन इस उम्मत को, इस सारी कायनात को रब्ब करीम ने अता किया कि जिसकी आमद पर खुशी ना मनाए वो कैसा मुसलमान होगा। यकीनन आज की गुफ्तगू का माखज़ मलजा यही है कि आइए इस माह का इस्तक़बाल करें। इसका इस्तक़बाल करने का हक़ क्या है? यकीनन मैं और आप अपनी अपनी इल्मी बसात, अपनी फ़िक्र के साथ ही उसका अहतमाम करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं हमारे ही बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, मुसलमान हैं, उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात भी होते हैं, कुछ सवालात भी होते हैं। वो सवालात क्या हैं, एतराज़ात क्या हैं, इन्हें भी इंशाअल्लाह आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं उन अहले इल्म में नहीं हूँ जो इतने दक़ीक़ मसाइल पर गुफ्तगू करने का हक़ रखूँ या हक़ अदा कर सकूँ, इसलिए इस मौजू को आज रखा है कि मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत यहाँ पर मौजूद है और यही वजह है कि आज इस मौजू को हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा भी रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह मुझ समेत आप और आपके अहले ख़ाना, दोस्त अहबाब जो भी इसको देखने का शरफ़ हासिल करेगा, बहुत सारे इंशाअल्लाह इश्कालात अबहाम दूर हो सकेंगे इंशाअल्लाह। और ये शख्सियत जो मेरी ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं कनाडा, जनाब मुफ्ती नईम अल मदनी अल क़ादरी साहिब, जियो टेलीविज़न के साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं। तदरीस के शोबे के साथ 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका, हज़ार शागिर्द हैं जो पाकिस्तान में दीन इस्लाम की खिदमत के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। आपका ख़ुद इल्मी फैज़ पूरे पाकिस्तान में है। जियो टेलीविज़न पर बिलखुसूस जितना मजहबी कंटेंट हो वो आपकी वेरिफिकेशन के बाद ही आगे बढ़ता है। इतनी अहम ज़िम्मेदारी इनके कांधों पर है कि जब उम्मत उस चैनल से दीन इस्लाम की बात करे तो वो एक ऑथेंटिक मटेरियल हो। दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी दैट वी हैव अपैरेंटली इन आवर स्टूडियो। आइए मैं और आप इनके इल्म से, इनकी शख्सियत से मुतारिफ़ भी होते हैं, इंशाअल्लाह महसूस भी होंगे। जनाब मुफ्ती नईम अल मदनी अल क़ादरी साहिब, क़िबला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीजा कनाडा में आमद और बिलखुसूस हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा गुज़िश्ता हफ़्ते एक बहुत बड़ी कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस अहले सुन्नत की यहाँ पर मुनक़िद होती है और हज़ारहा लोगों ने उसे इस्तिफ़ादा भी किया। आप बहैसियत मेहमान के यहाँ तशरीफ़ लाए। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को कुछ अपना तारुफ़ भी करवाइए और उसके बाद जो हमने मौजू आज का रखा है इंशाअल्लाह आपसे कुछ हम फैज़ का इक्तसाब भी आपसे करेंगे। जज़ाकल्लाह। तारुफ़ यही है कि बंदा खुदा ग़ुलाम मुस्तफ़ा माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और क़ुरबान पंजतन पाक पे और सहाबे किराम पर माशाअल्लाह। हमारा तारुफ़ यही है और तारीफ़ भी यही है। तारीफ़ भी बहुत खूब। और बाकी घर वालों ने नाम मोहम्मद नईम रखा है माशाअल्लाह। और तालीम व तदरीस का आपने हल्का सा हवाला दिया माशाअल्लाह। बस अल्लाह कबूल फरमाए और बरोज़े क़यामत बतौर आलिम उठाए, ये आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बाकी अब क्या लफ्ज़ों में अपनी तारीफ़ या तारुफ़ किया जाए। गुनाहगार हैं, नेक बनना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने की ख्वाहिश है। आपकी आजिज़ी माशाअल्लाह अपनी जगह सराखों पर, फिर भी हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब की जो खिदमात
20-25 سال پر محیط ہیں سرزمین پاکستان پر، یقیناً عز و انکساری کا اظہار اپنی جگہ برحق ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ وہ بھی آپ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں، that is the aspect I'm trying to elaborate، کہ آپ نے کہاں کہاں پڑھایا ہے، کیا کیا پڑھایا ہے، تو اس سے آپ کی جو فتاوی الحمدللہ ہے جو گزشتہ 5-7 سالوں سے مستقل لوگ افادہ اس سے حاصل کر رہے ہیں، آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کروائیے۔ پاکستان میں اہل علم سے شناسائی تو ہے الحمدللہ، اور جو متعلقین ہیں ان سے بھی ہے، تو یہاں والوں کے لیے چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں کہ میری ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے۔ ماشاءاللہ دینی تعلیم ماشاءاللہ جو مدارس کی ہوتی ہے، تنظیم المدارس میں میں نے جس دور میں عالمیہ کا ایگزام دیا تھا تو پورے پاکستان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، جسے فرسٹ پوزیشن کہتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ پڑھنے والے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں ہیں ماشاءاللہ، آج دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر ایم فل میں نے کیا ماشاءاللہ، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہی رہا الحمدللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اور آپ کی صفات سے متعلق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ میرا، میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ایتھیزم کے حوالے سے وجود خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے حوالے سے الحمدللہ اس کا تھیسس ہے اللہ کے فضل سے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تدریس سن 1998 میں شروع کر دی تھی، اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور سن 2000 میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا تھا، آج سے لگ بھگ 22 سال قبل۔ ماشاءاللہ۔ اور تقریباً 6 سال میں نے دعوت اسلامی کے جو دارالفتہ اہل سنت ہیں وہاں خدمات سر انجام دی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور دورہ حدیث 3 سال وہیں پڑھایا، تدریس ماشاءاللہ 1998 سے لے کر 2006 تک وہاں کی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ عرصہ لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال ARY کے ساتھ وابستہ رہا، اور ان کا جو مذہبی چینل ہے QTV، وہاں خدمات سر انجام دی سینسر ڈپارٹمنٹ میں۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستگی ہوئی الحمدللہ، 2014 تک وابستگی رہی، اور مختلف مناصب سے گزرتے ہوئے الحمدللہ بالآخر اب وہاں سینئر ایڈوائزر کے طور پہ نیٹ ورک کی سطح پر ماشاءاللہ خدمات سر انجام دینے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، ہر جگہ سیکھا، اور تمام بزرگوں سے ایک اچھا تعلق ہے، ان سے نسبتیں ہیں، ان سے فیض حاصل ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور جہاں تک ادارے کا تعلق ہے تو ہمارا ادارہ ماشاءاللہ بہت محتاط انداز میں خاص طور پہ پاکستان اور اسلام کی اساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیٹوریل پالیسی کو لے کے چلتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی پرامن اور محبت کی فضا قائم رہے، اور کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اور ہماری نشریات بھی ایسی ہو اور ہمارا اخبار بھی ایسا ہو کہ جو سب کا ترجمان ہو۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ اب سمجھ پائے ہوں گے کہ مفتی نعیم المدنی قادری صاحب جو موجود ہے ہمارے ساتھ، ملک پاکستان کی خدمات، ملک پاکستان میں ان کی علمی فکری خدمات کس حد تک ہیں، اور میں اور آپ جب ان کی گفتگو سے بہرہ مند ہوں، محظوظ ہوں، تو ہمیں اندازہ ہو کہ ان کے قول میں، ان کے الفاظوں میں کتنا وزن ہے، اور ہم جب یہ کوئی بات کریں تو محض یہ نہ ہو کہ کسی ایک عالم نے اپنی رائے دی ہے، بلکہ اس رائے کی اپنی کتنی اہمیت ہے اس کا بھی ہمیں یقیناً اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، اب یہ بات ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میراج شریف کا مہینہ ماہ ربیع الاول تشریف لے آیا، چند دن گزر گئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مبارکباد کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی تھوڑا سا روشنی ڈالیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی ماہ کا اکرام دین متین میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں نے ابھی انٹرو کے اندر ماہ رمضان کا میں نے ریفرنس دیا، اور یقیناً اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قدر بھی، سورہ بقرہ کی کئی آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ وہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ ماہ ربیع النور کی آمد، جس میں میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے، یہاں آ کر کچھ اذہان ہیں متفرق سوچ کے حامل ہیں کہ بھئی یہ اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، why do we pay so much attention at it؟ تو ان دو چیزوں پر آپ اولاً روشنی ڈالیے گا کہ کسی بھی ماہ کی اہمیت دین متین میں کیوں کر ہے،
اور پھر جس میں حضور کریم کی آمد کا تذکرہ ہو وہ کس اہمیت کا حامل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی بنایا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، ماں سے اللہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ نے بنایا ہے تو اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے، اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ نسبت خدا سے ہے، اس کا خالق خدا ہے۔ آپ نے مہینوں کی بات کی، قرآن پاک نے شہر رمضان کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس نسبت سے اسے فضیلت حاصل ہوئی اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی، اور اس میں شب قدر ہے، اس میں نسبت سے اسے فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں، وہ ذات مبارک ہیں کہ جو صاحب قرآن ہیں، اور ان کی آمد اور ان کی بعثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا، مجھے دیا، ہمیں دیا، کبھی کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ ہمیں آنکھوں کی نعمت دی، ہمیں سماعت کی نعمت دی، ہمیں بصارت کی نعمت دی، ہمیں آپ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنی صحت پہ غور کیجئے، اطراف پہ غور کیجئے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کیا بات! ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، گھر بار دیا، روزگار دیا، لذتیں دیں، کیفیتیں دیں، سب کچھ دیا، لیکن کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ احسان جتایا تو صرف ایک نعمت پر، اور وہ ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نعمت پر اللہ تعالیٰ احسان جتائے، اور یہ احسان بھی مومنوں پر ہے، تو جو مومن ہیں ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے اس نعمت کا احساس نہیں ہے خدا نخواستہ تو وہ غور کرے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایڈریس ہی مومنین کو کیا ہے۔ کیا بات! تو جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نعمت نہیں لگتی نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو وہ سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے ہی وہی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والا ہو، آپ کو ماننے والا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور سارے جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا بات! تو جب محبوب آتا ہے تو وہ گھڑی آپ کے بچے کی ولادت ہو تو آپ ہر سال منائیں اور یاد رکھیں، خوشیاں منائیں، خوش ہوں، لوگوں سے مبارکبادیں وصول کریں، بچے کو پیار کریں۔ بچے سے زیادہ، والدین سے زیادہ، تمام جہان والوں سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ سرکار ہیں، صلی اللہ علیہ اور اس لیے بھی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، جس دن حضور کی آمد ہوئی، وہ دن تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کا دن ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کی خوشی منائی، اور کیا زبردست انداز میں منائی۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کے روز کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ تو پیدائش، ولدت فیہ کا لفظ حضور نے فرمایا، یہ میرا یوم میلاد ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا تھا، یعنی میری ولادت ہوئی تھی۔ تو حضور نے میلاد اپنا خود منایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے دن کے حوالے سے یا آپ کی بعثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر، مومنوں پر، بالخصوص مومن کا لفظ ہے یہاں پر، اللہ تعالی نے احسان جتایا۔ تو ہم تو مومن ہیں، ہمارے لیے تو سرکار سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں، کیونکہ وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم نے خود اپنی آمد کی خوشی منائی اور آپ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ بے شک۔ تو اب اس کو تھوڑا سا میں یہاں سمجھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، اگر ہم محض روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیں تو یہ انداز کیا کسی کے لیے قابل اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے لیے یہ بات قابل اعتراض ہے کہ the way we do it، کہ جس طرح سے بھئی جن پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مثال لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں،
نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا پکایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یا لوگ اس کو یوم عید بھی کہتے ہیں. تو یہ جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا یہ روشن ڈالیے گا کہ اگر کوئی مسلمان مومن اگر ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر بھی کوئی اعتراض بنے گا کہ بھئی یہ حضور نے خود اختیار فرمایا، اس کا حکم تو نہیں دیا، تو جو کرنے والا کس شرح میں کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی کام کیا ہے تو سنت تو ہو گئی نا، وہ سنت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہمیں چلنا ہی ان کی سنت پر ہے. تو اعتراض تو سنت پر ہے، نعوذ باللہ. اعتراض کرنے والا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کر رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. یہ تو سنت ہے، ثواب ہے اس کا، اور سرکار کی نسبت سے رکھے گا تو ماشاء اللہ. اور آپ نے دیگر چیزوں کی بات بھی کی کہ جی خوشی منانے کے مختلف طریقے ہیں. خود اللہ نے فرمایا نا کہ جب نعمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ وہ خوشی منائے نعمت پر، اور یہ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں دھن دولت اس سے بہتر ہے. تو خوشی منانے کا، نعمت ملنے پر خوشی منانے کا تو حکم ہے. اچھا، ہر علاقے کا کلچر مختلف ہوتا ہے، تہذیب ثقافت مختلف ہوتی ہے، خوشی منانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. منع نہیں کیا کسی خوشی منانے کے انداز سے، جو کام منع نہیں ہے وہ سب آپ کر سکتے ہیں. اسلام نے باؤنڈریز ہمیں دے دی ہیں. یہ اصول ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ شرع کا باقاعدہ یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی نفی نہیں ہے یا منع نہیں کیا گیا تو وہ اپنی اصل میں مباح ہے، جائز ہے. منع کی دلیل چاہیے، اسلام میں منع کی دلیل چاہیے، ممانعت کی دلیل چاہیے، اباحت کی دلیل نہیں چاہیے. اگر اسلام نے کسی چیز سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے. اگر کوئی کسی چیز سے روکتا ہے تو اسپیسیفکلی اس حوالے سے اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ کیوں منع کر رہا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی سبزی کھا رہے ہیں، کوئی ایسی سبزی ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بظاہر نہیں ہے یا حدیث میں بظاہر نہیں ہے یا فقہا نے ذکر نہیں کیا، اور وہ سبزی آپ کو ملی اور آپ نے کھائی، تو جائز ہے آپ کے لیے. اب کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی دلیل نہیں اس کے جواز کی، تو جواز کی دلیل نہیں، ممانعت کی دلیل مانگی جائے گی. تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض پیش کریں، انشاءاللہ تسلی کرائی جائے گی. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ جو بھی حکم جس کی ممانعت نہ ہو اپنی اصل میں جائز ہے، تو وہ جو جائز آپ فرما رہے ہیں وہ بھی جائز امور میں سے ہو. جی آف کورس. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے حلال بھی بین ہے، حرام بھی بین ہے. ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے مباح ہیں یا متشابہ ہیں. اگر ہمیں کسی چیز پہ شک ہوگا، میں یہ کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں اس میں آپ احتیاط کریں گے. ادروائز جو دنیا کے دیگر امور ہیں اس کے اندر ممانعت اگر نہیں ہے تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں. اب خوشی منانے کے طریقے ہیں مختلف. اب مثال کے طور پہ کوئی خوشی منا رہا ہے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے جھوم رہا ہے نعت پڑھتے ہوئے، تو اس کی اصل تو نہیں ہے کوئی، ٹھیک، لیکن چونکہ یہ منع بھی نہیں ہے تو آپ خوشی منائیں. کوئی اپنے والد صاحب سے خوشی کا یا محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قدم بوسی کرتا ہے مثال کے طور پہ، یا ان کو جو ہے وہ گفٹ میں کوئی نئی کار دلا دیتا ہے، اس کی اصل تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی اصل جائز ہے، یہ منع تو نہیں ہے یہ، اس لیے یہ بھی جائز ہے. تو یوں سمجھیے کہ جس چیز کی ممانعت اسلام نے نہیں کی خوشی منانے کے لیے وہ کام آپ کر سکتے ہیں. ہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی خوشی مناتے ہوئے کسی کو زحمت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، خدا نہ خواستہ بجلی چوری کرتا ہے لائٹیں لگانے کے لیے، جس کی اصل میں ممانعت ہے، جو اپنی ذات میں منع کام ہے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر نعوذ باللہ کوئی اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے کہ جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے نعت پڑھتے ہوئے، تو ظاہر ممانعت ہوگی. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام، لیکن کوئی مسلمان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو بہت ساری، یہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ نے پچھلے دنوں گفتگو کے دوران بڑی اچھی بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جو مخالفین ہیں ہمارے، جو اہل سنت کے امور ہیں ان کے، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ خود سے کچھ چیزیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے ہیں، یہ آپ اس لیے کرتے ہیں، آپ نے فلاں کو فلاں سے بڑھا دیا، فلاں کو فلاں سے گھٹا دیا. یہ ساری چیزیں وہ فرض کرتے ہیں اور اس کی ایزیوم کر لی جاتی ہیں. جی، وہ ایزیوم کرنے کے بعد ہم پر اس کا امپلیمنٹیشن بھی خود ہی کر دیتے ہیں. ارے بھیا ہم موجود ہیں، پوچھئے نا کہ اہل سنت اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے رسول مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت مانتے ہیں، اور خود میلاد
بڑی عقل کی بات ہے، فہم کی بات ہے، فراست کی بات ہے اور بڑی لاجک کی بات ہے. جب ہم نے میلاد منایا، لفظ میلاد، تو ہم نے شرک کی نفی تو خود کر دی، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لم یلد ولم یولد. حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لایا، آپ پیدا ہوئے، اس کا مطلب آپ مخلوق ہیں. مخلوق. تو شرک کی یعنی یوں سمجھیے کہ میلاد کا منانا تو خود قاطع شرک ہے. بہت الحمدللہ. اس میں چند ایک اور بھی نکات میں چاہوں گا کہ ایڈریس کیے جائیں. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریز آف ہوپ وتھ طارق غوری. بڑی اہم ڈسکشن ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایسے ہی موضوعات پر کچھ اور گفتگو کہیں سنی ہو، پڑھی ہو، اشکال و ابہامات ہوں، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ بالعموم جو عوام الناس میں کچھ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں یا کہیں سے سنگن ملی اور ہم غیر محسوس طور پر ان نعمتوں سے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کی آمد پر جو اپنا انداز ہے خوشی کا، اس انداز کو جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اظہار کے لیے ضرور اپنائیں. ہمارے ساتھ رہیں، کہیں مت جائیے گا. وقت چھوٹے سے بریک کا. We'll be right back. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین محترم. ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ریز آف ہوپ میں امید کی کرنے لیے ود طارق غوری. بات ہو رہی ہے ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کی آمد پر، جو ایک مسلمان کا حق ہے کہ اپنی آقا کریم سے محبت کا اظہار کس انداز میں کرے، کس طریقے سے اسلوب پر کرے. اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ہم نے آپ کا تعارف ان سے کروایا. الحمدللہ اتھارٹی ہیں اپنے سبجیکٹ میں. ہی از الحمدللہ PhD ان ایتھیزم، اور بہت جلد ہم ان کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے اس موضوع پر بھی. ہمارے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں، آف کورس دیر آر ہنڈریڈز آف کوسچنز دے آسک اینڈ وی وڈ لائک ٹو ایڈریس دیم ایز ویل. بٹ آج اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں جناب مفتی نعیم المدنی القادری صاحب. مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے بالعموم عوام الناس کی کہ ان میں کیا پرسپشن پایا جاتا ہے. چونکہ ایک عام آدمی ظاہر ہے کہ اتنی گہرائی و گہرائی سے چیزوں کو نہ دیکھتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ موٹی موٹی باتیں سن کر اپنا ذہن بنا کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور ہم خدا نہ خواستہ نہ ان کی نیت پر کوئی شک کر رہے ہیں، نہ ان کی حالت ایمانی یا کیفیت پر کوئی خدا نہ خواستہ بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ جو اشکالات ابہامات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک
جو تہ جم گئی ہے ہمارے اذہان سے، فکرات سے، اس کو دور کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو اصلاً منع نہ کیا شرع نے تو وہ اپنی جنس میں جائز ہے، اپنے اصل میں وہ جائز ہے، مباح ہے۔ تو شرعاً پھر وہ کس درجے میں ہے؟ وہ نفل میں ہے، وہ کس درجہ پر ہے کہ اگر اسے کیا جائے گا تو ٹھیک ہے ثواب ہے، اور کوئی اگر نہیں کرتا تو کیا اس سے پوچھ گچھ اس پر ہے؟ کیا ہم اس محبت کا جو اظہار ہے اپنے آقا کریم کی ذات والا سے، کیا ہم اسے اس درجے میں رکھیں، یا ایک مسلمان مومن پر لازم ہے کہ وہ اس کا اپنے انداز میں اظہار کر کر اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی بتائے کہ میرے آقا سے محبت دین ایمان کا کتنا اہم ترین جزو ہے، یا اگر وہ محبت ہی ہمارے سینے میں نہ ہو تو پھر اس درجہ ایمانی کہاں ہے، کیسے ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا تو فرض ہے، سبحان اللہ، نہ صرف کہ فرض ہے، فرض اعظم ہے۔ اگر محبت رسول نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، میلاد منانا اور دیگر معمولات جو مسلمانوں کے ہیں الحمدللہ، تو یہ سارے معمولات اس محبت کے اظہار کا ذریعہ ہیں، اور یہ اس محبت کے تقاضے کے طور پر ہیں۔ تو ان امور کو فرض قرار نہیں دیا گیا، نہ دیا جا سکتا۔ ہاں، لیکن چونکہ ان امور کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ان امور کی نسبت حضور سے ہے، تو فضیلت تو حاصل ہو ہی گئی نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے صحابہ کے ذریعے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جسے مسلمان حسن سمجھیں، اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بہت خوب۔ یہ عام امور کی بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا انداز ہے، اگر وہ اختیار کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار آپ کرتے ہیں کسی بھی جائز ذریعے سے، تو وہ اللہ کو محبوب کیوں نہ ہوگا؟ بڑی مشہور روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ خواب میں دیکھا ابو لہب کو، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس نے بتایا کہ بہت تکلیف میں ہوں، جہنم میں ہوں، البتہ بروز پیر مجھے ایک سہولت ملتی ہے، میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ سہولت یہ ہے کہ چونکہ میں نے سویبہ ان کی لونڈی تھیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، اور یہ وہ رضائی والدہ ہیں جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں انہیں بھی دودھ پلایا ہے۔ اچھا، تو انہی کی نسبت سے حضرت سیدنا امیر حمزہ جو ہے وہ رضائی بھائی بھی ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو جب ابو لہب کو کہا گیا، بتایا گیا کہ آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کا شہزادہ ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں انگلی کے اشارے سے جناب سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اس آزاد، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، پکا کافر ہے، قطعی کافر ہے، قرآن میں اس کے رد میں سورت نازل ہوئی ہے، سورہ لہب نازل ہوئی ہے، قطعی جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود، اور نبی کی خوشی نہیں منائی تھی، بھتیجے کی خوشی منائی تھی۔ تو یہ خود بتاتے ہیں راوی کہ ابو لہب نے کہا کہ جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا سویبہ کو، بروز پیر جہنم میں ہونے کے باوجود مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے، اور جس سے مجھے راحت ملتی ہے کچھ۔ تو اندازہ لگائیے، ایک کافر جو ہے وہ، جو کہ نبی کی نہیں بھتیجے کی خوشی منا رہا تھا، اسے یہ فیض مل گیا، فیض کہیے یا سہولت کہہ لیجئے۔ تو ایک مسلمان جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا مانتے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق کے اظہار کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر حضور کی خوشی منائے گا تو اسے کتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو قیامت میں زیادہ اشکار ہوگی۔ ہاں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، البتہ مستحب کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ہے، اور اس کے درجات کتنے اعلیٰ ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سو دس از دا پوائنٹ ہم چاہتے تھے کہ جسے ہمارے ناظرین اس کو بھی سمجھیں، کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ازیوم کر لیتے ہیں، جی ہاں بالکل، کہ یہ انہوں نے خود کے لیے فرض بنا لیا ہے، واجب بنا لیا ہے، لازم کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ فرائض یا واجبات سے نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، صدقات، اور شاید اس پر اپنی ضرور رائے دیجئے گا، جو ایک ناقص میری اپنی رائے ہے اس پر، شاید رب کریم نے اس کو اس درجے میں چاہا کہ رہے کہ ہر شخص اپنے عشق اور محبت کے اظہار کے جو مدارج ہیں اس کے مطابق اس کا اظہار کرے۔
اس کی کوئی قید اس پر ایسی نہیں لگائی گئی کہ دس از دی باؤنڈری, یو مسٹ اسٹے ود ان دوز لمٹس. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ انسان اب جتنی محبت عشق کا حامل ہے وہ اس کا اظہار جیسے کرنا چاہے ود ان دوز باؤنڈریز آف دا شرع مطہرہ, کہ اس میں رہتے ہوئے اس کا اظہار کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہوگی. میری ایک ناقص رائے ہے. یعنی ناقص نہیں, آپ کی یہ کامل رائے, کامل یہ ٹھیک بات کی آپ نے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ایسا ہی ہے, ایسا ہی اللہ کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو تلاش میں رہتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ جی فرض, دیکھیں ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا. جی ہاں جی ہاں. آپ 9 to 5 اگر جاب کرتے ہو یا آپ کے پاس کوئی جاب کرتا ہو تو 9 to 5 میں جو اس نے کام کیا ٹھیک ہے, وہ اس میں کوتاہی نہیں کر سکتا, کرنی بھی نہیں چاہیے اس کو, اس پر اس کی جو اجرت طے ہوئی ہے وہ مل جائے گی. لیکن اگر آپ کا ملازم یا آپ خود جہاں کام کرتے ہوں وہاں اگر آپ نفلی طور پہ ایکسٹرا ٹائم دیں, خوشی سے دیں, جذبے سے دیں, اور یوں سمجھیے کہ اس ادارے یا اس شخص کی محبت میں دیں, تو آپ کا جو بھی اس ادارے کا مالک ہوگا یا جو آپ کا امپلائر ہوگا وہ کتنا خوش ہوگا آپ سے, اور آپ اس کی نظر میں کتنا ہو جائیں گے. وہ لازم اس نے نہیں کیا تھا لیکن آپ نے اس کی قربت حاصل کی اس کے ذریعے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نفل کے ذریعے, نفل کے ذریعے, نفل کے ذریعے. کیا بات, میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نفل کے ذریعے, جو کہ فرض نہیں ہے. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ بتائیے مجھے نفل کا یہ انعام ہے. تو جس کو جتنا آگے بڑھنا ہے, دیکھیں فرائض تو طے شدہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, الحمدللہ. اس کے علاوہ اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, اخلاقی, شرعی, معاشرتی, گھریلو, وہ سارے فرائض ہم پر لازم ہیں. کسب حلال, یہ سب ہم پہ فرض ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ فرض اعظم, اور اس کے تقاضے بظاہر نفل ہیں لیکن درجات میں علیٰ ہیں. کیا بات, بہت خوب, الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو حدیث پاک کے حوالے سے کہ رب کریم نفل کی استقامت جس کو حاصل ہو جائے تو اس کا انعام کیا ہے, تو یہ تو وہ امر ہے جو جتنی محبت کا اظہار اس نے خود فرمایا قرآن مجید اپنے پیارے محبوب سے. اب اگر کوئی ہم جیسا گناہ گار اگر اس کی سعی جس درجہ پر بھی کرنا چاہے تو رب کو کتنی محبوب ہوگی, مقبول ہوگی. اس وقت یہ سے گزر رہا ہے, چند اور سوالات ہیں. اب میں ایک چیز بڑی اہم آپ سے جاننا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کا تصرف ہے علماء کرام تک, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑے چینل کے ذریعے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا بھی ہے, ماشاءاللہ پہنچ بھی رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً 500 سے زائد پروگرامز آپ جیو پر سو فار کر چکے ہیں, اور یقیناً امت اس سے استفادہ حاصل کر ہی رہی ہے. یہ جو سوچ ہے, یہ فکر ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں کسی بھی مکتب فکر کے ہوں, اگر میں اپنی بات کرتا ہوں, سب ہمارے سر کے تاج ہیں, جو دین اسلام کے فروغ کے لیے دنیا میں جہاں جس طرح برسر پیکار ہے, اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے. لیکن جہاں پر اختلاف رائے ہوتا ہے, اور علماء میں اختلاف رائے ہمیشہ رہا ہے, صحابہ کرام کے زمانے سے تاحال و تادم قیامت یہ رہے گا بھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا امر ہے کہ جس پر اگر علماء کرام چاہیں امت کو جمع کریں, کیوں کہ عشق رسول, محبت رسول, مودت رسول یہ ایک ایسا انعام ہے کہ یہ ہر مومن کا حق ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ شادمان رہے, اس کی زندگی کے شب و روز اس فکر میں, محبت میں, چاہت میں, پیار میں گزریں. تو کیا وجہ ہے, کیا ہم نہیں سمجھتے کہ علماء کرام بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ مساجدوں میں رونقیں ہیں, 12 دن محافلیں ہوتی ہیں, ذکر و بیان بھی ہوتا ہے, درود پاک کے حلقہ جات ہوتے ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے. کچھ مساجدیں بالکل اس پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز دیٹ ریسپانسبل اتھارٹی کہ ہمارے علماء کرام کو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں, لیکن کون سے امور ہیں کہ جن پہ وہ تمام اپنی اس امت کو, ان کے پیروکاروں کو, فالوورز کو اس پیج پہ لا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت تفصیلی سوال ہے آپ کا, اور اس کے جواب کے مختلف پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا مجھے اچھا دوست نہیں ملتا,
تو انہیں کہا گیا تم اچھے دوست بن جاؤ, کسی اور کو تو مل جائے گا. اللہ اکبر, بہت خوب. تو حضرت بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, دنیا میں اختلافات رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے, حسن ہے, ڈائیورسٹی تو جی ہاں جی, بیوٹی ہے نا, ہونی چاہیے, لیکن اس بنیاد پر دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہوتے بھی نہیں علماء الحمدللہ, نجی محافل ہوں یا پبلکلی وہ ہوں. ماشاءاللہ میں نے ہمیشہ علماء کو ایک دوسرے کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے دیکھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ. میں خود بھی عوام میں ہی ہوں, ہماری عوام میں جو یہ سمجھتا ہے کہ علماء اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کر پا رہے, میں انہیں دعوت دوں گا کہ بالخصوص انہیں عالم بننا چاہیے, اور وہ آئیں اس شعبے میں اور اس شعبے کی ضروریات کو سمجھیں, مشکلات کو سمجھیں, اور پھر جو وہ سمجھتے ہیں اور انہیں حل کریں. میدان میں آئیے, ہمارے ساتھ جڑیے, ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ علماء کرام مختلف ہیں, ہونا بھی چاہیے, جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا. پیر جناب عاصم محاروی, آپ نے نام سنا ہوگا, یہ ماشاءاللہ بہت بڑی گدی ہیں, ان کے جو ہے وہ سجادے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اختلاف ہے آپ سے, یا آپ کو اس سے, یا کسی اور کو کسی اور سے, تو رہنے دیں, یہ تو حسن ہے. یہ رہے گا تو مختلف پھول کھلیں گے معاشرے کے اندر. وہ کہتے ہیں آپ پیار کرتے رہو, وہ جیسا بھی سلوک کرے آپ نے پیار ہی بانٹنا ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی پیار کی ضرورت ہے اور لوگوں سے زیادہ پیار کی آپ کو ضرورت ہے. تو حضرت اس وقت تصوف کی ضرورت ہے, ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے. اور جہاں تک علماء کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اپنے ماشاءاللہ کار ہائے خیر میں اتنے مصروف ہیں, اور بیچارے انہیں بھی دیکھیں, آپ انسان سمجھیں, جی ہاں جی ہاں بالکل, اور ان کی ضروریات اور مجبوریوں کو بھی سمجھیں. آپ ان کا دست و بازو بنیں, ان کا ساتھ دیں, ججمنٹل نہ ہو, برائے مہربانی نہ ہو, بالکل نہ ہو. اور میں نے جس طرح ابھی آپ کو عرض کیا کہ علماء ایک دوسرے کے حوالے سے اتنے زیادہ نگیٹو, بلکہ اتنے کیا کرتے ہی نہیں ہیں بیچارے. یہ بیچارے ہم جیسے عوام ہی ہوتے ہیں جو کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. جی ہاں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء آپس میں الحمدللہ محبت کرتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بس بحیثیت انسان اچھے برے ہر شعبے میں ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی عالم کہلانے والے بھی ایسے ہوں جن میں کمزوریاں ہوں, لیکن آپ صرف نظر کریں اور یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں, اور ان کی عزت ہی کریں, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں عالم. بہت خوب. یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں, یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی وارث نبی کے اوپر تان کریں یا انگلی اٹھائیں. ان کے پاس جب بھی جائیں نا, خالی و ذہن ہو کر جائیں اور خالی کٹورا بن کے جائیں, لینے جائیں, برائے مہربانی دینے بچ جائیں. تو یہ گزارشات ہیں, آپ عالم کی عزت کریں گے, یقین کریں اللہ آپ کو عزت دے گا. اور یہ میں سب سے پہلے اپنے لیے یہ ساری بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر عالم کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ علم اللہ کا نور ہے, جسے اللہ نے اپنا نور دیا, جسے سرکار نے اپنی وراثت سے نوازا, وہ مجھ سے تو بہت بہتر ہے. بالکل. اور اس میں ایک اسپیکٹ اور بھی میں چاہوں گا کہ آپ سر دست اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا. جو ایک متشدد ذہن رکھنے والے ایک ہمارے ہاں طبقہ ہے, جس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن دیر از این اینٹی جو ایکسٹریمسٹ ذہن کے حامل ہیں, وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہو سکتے ہیں. بالکل. ان ہمارے بھائی بہنوں کو آپ کیا ایڈریس کیجیے گا اگر ان کے مزاج کے خلاف, یا ان کے جن کو وہ فالو کرتے ہیں ان کے مزاج کے خلاف کوئی اگر بات ہوتی ہے, so they come with so harsh language on social media, wherever they speak, wherever they write. سارے کہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, انسٹاگرام اسنیپ چیٹ کا زمانہ ہے, اور کامنٹس شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات پر بغیر تحقیق کیے. کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. بالکل ظاہر ہے کہ جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, بالخصوص سیکھنے کی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ طبقہ انہی میں سے زیادہ ہوتا ہے. جو کہ سیکولر مائنڈڈ لوگ ظاہر ہے کہ they don't even get into this kind of discussion, وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کنارہ کیے رکھتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن جو دین سے محبت بھی کرتے ہیں, سیکھنا بھی چاہتے ہیں, سکھانا بھی چاہتے ہیں, ان میں یہ تشدد کا ایلیمنٹ ہے کہ اب کسی کو برداشت نہیں کرنا. یہ انٹالرنس ہے, عدم برداشت ہے. اور یہاں تک کہ جب ہم جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں, بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر, اس پر ہم کیسے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کسی سے ان سے اظہار محبت کے لیے بھی دلیل طلب کرے
لوگ طلب کرتے ہیں، لیکن آپ اس انٹالرنس کو کیسے ایڈریس کیجیے گا؟ جی دیکھیں، آپ نے عدم برداشت کی بات کی، تحمل اور بردباری کی بات کی. جو برداشت نہیں رکھتا یا اس طرح کا متشدد ذہن رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھنے والا ہے، نہ اس پہ چلنے والا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی یہ کی ہے. دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بات مجھے برداشت نہیں ہوتی. صحیح. میرا سوال ہے طارق بھائی آپ سے، جو ٹھیک بات ہے اسے برداشت کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو برداشت کسے کرنا ہے؟ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو. جی، تو برداشت کرنا ہی غلط بات کو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے غلط بات برداشت نہیں ہے. ارے بھیا برداشت کیجئے، اس کو بہتر انداز میں، احسن انداز میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں پیغام دیا نا کہ اگر آپ کے مزاج کے یا آپ کی رائے کے خلاف کسی کی رائے ہے تو آپ اس پر مسلط نہ ہوں، بلکہ پیار سے، احترام کے ساتھ اس تک اپنی رائے پہنچائیں، دلیل کے ساتھ پہنچائیں. اگر وہ آپ کی بات تسلیم کرتا ہے فبہا، نہیں مانتا تو اسے اپنی رائے رکھنے دیں. آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں. اور جو سیرت کی میں نے بات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جناب وحشی، اللہ اللہ، انہیں بھی اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا. سبحان اللہ. تو اب بتائیے میں اور کیا مثال دوں آپ کو. نبی پاک علیہ السلام کی جو نعوذ باللہ جان کے دشمن تھے، نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، انہیں بھی آپ نے معاف کیا، سینے سے لگایا، دامن سے وابستہ کیا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے اگر نسبت ہے تو پکی اور سچی رکھیے، صرف زبانی نہ رکھیے، عملی رکھیے. اپنا اخلاق اور اپنا کردار نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بنائیے. تو یہ پیغام ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بڑی کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے انشاءاللہ جو کورسز ہوں گے، جو آپ نے کنونشن کی بھی شروع میں بات کی تھی، تو وہ کورسز بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ علم پازیٹیو وے میں پہنچایا جائے. کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا نا. جی ہاں جی. ہمیں تو وہ علم آگے پہنچانا ہے، ادب اور احترام والا، کہ جو اللہ سے قریب کرے، اللہ کے نبی سے قریب کرے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کے شرور سے اور فتن سے بچائے. آمین. یہ جو تصوف کی بات ہے، جو دل کی اصلاح کی بات ہے، جو قلب کی اصلاح کی بات ہے، انشاءاللہ ایک پورا 6 مہینے کا کورس ہے اسی کا. بھائی جو پیران اعظام اور بزرگان دین لوگوں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سرمایہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نوجوان نسل، نوجوان نسل بھی ایک، میں معافی چاہتا ہوں دیکھنے والوں سے بھی، سننے والوں سے بھی اور آپ سے بھی، ہم نے پورا فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے، ہمارا بچہ مسجد میں جائے، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے. ارے ابا ٹھیک ہوں گے تو بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بچہ فالو کس کو کرے گا؟ ابا کو کرے گا نا. بھائی آپ اس کے لیے اگزامپل بنے نا، آپ اس کے لیے مثال بنے. آپ اچھے ہوں گے، آپ دینی وابستگی رکھنے والے ہوں گے، مسجد سے وابستگی رکھنے والے ہوں گے، اور اے کاش کہ آپ عالم بن جائیں. بھائی عالم بننا کوئی نوجوانوں کے لیے لازم تو نہیں ہے نا. صرف وجہ فرمایا، یعنی عالم ہونا تو ہم سب کی ضرورت ہے. یعنی اتنا علم کہ جو ہمارے فرائض میں ہمارے لیے ضروری ہو وہ سیکھنا تو ہم سب پہ فرض ہے. تو الحمدللہ یہ اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کا جو سسٹم الحمدللہ بن رہا ہے، جس کا کنونشن بھی ہوا تھا، تو یہاں خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں اور پورے یورپ کو شامل کر لیجئے، آن لائن یونیورسٹی کا قیام بھی اسی لیے آ رہا ہے عمل میں. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی اجازت لیے بغیر یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ چیز آئے، جب آن لائن یونیورسٹی ماشاءاللہ اس کا آغاز ہو، تو سب اس میں شامل ہوں. دیکھیں اس کی سب سے زبردست جو چیز ہے، وہ بیوٹی اس کی یہ ہے کہ آپ کو ٹائم ریسٹرکشن نہیں ہے. ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے 24 گھنٹے کے لیے، وہ آپ کی ویب سائٹ جو بنائی جائے گی، LMS سسٹم ہے، وہ سامنے آ جائے گی. آپ اپنی سہولت سے، آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، آپ نے وہ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھنی ہے، وہ لیکچر سننا ہے، اور اس کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم ایک سوال نامہ آپ کے پاس آئے گا، کوشچن پیپر آئے گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ہفتے میں ایک دن استاد آپ کے ساتھ انٹریکشن کے لیے موجود ہوں گی اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے. پھر اختتام پر آپ کا ایک باقاعدہ تحریری بھی اور زبانی بھی امتحان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو انشاءاللہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور پھر جب یہ کام آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن، تو پھر آپ کو باقاعدہ ڈگری بھی دی جائے گی. جب ہمارا یہ ادارہ ڈگری پرووائڈ کرنے کی اہلیت رکھے گا، اور اس کی ظاہر سرکاری پرمیشنیں ہوتی ہیں وہ جب ساری ہو جائیں گی.
اس میں پڑھائیں گے کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں گے قرآن کے قریب کرنے کے لیے، تفسیر پڑھائیں گے انشاءاللہ، اس میں حدیث مبارکہ پڑھائی جائے گی، اسی طرح ان کے اصول، پھر فقہ یعنی فقہ العبادات والمعاملات، یہ جتنے علوم ہیں یہ اس میں پڑھائے جائیں گے. پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تصوف یعنی اخلاقی تربیت جو ہماری ضروری ہے. میں اگر یہ پوچھنا چاہوں، دیکھیں کچھ ایسی برائیاں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہم وہ بھی سیکھیں گے اس میں. چاپلوسی ہمارے یہاں عام ہے معاشرے میں، جی جی جی. تو چاپلوسی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہے کیا یہ. اچھا یہ وہ غلطیاں جو پتہ بھی نہیں ہوتی. غیبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں. بھائی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. صحیح. اگر کوئی غلط بات آپ کو کسی کی پتہ ہے تو ستر پوشی کا حکم ہے. آپ کسی مسلمان کی ستر پوشی کریں گے، اللہ قیامت میں آپ کی ستر پوشی کرے گا. غیبت کریں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، قرآن نے کہا ہے سورہ حجرات میں. یہ احساس ہی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت ہی زیادہ کوئی حق گوئی کر دی ہے. صحیح. آپ مہربانی کریں، فیصلے بھی نہ کریں دوسروں کے، نتیجے بھی نہ نکالیں، اور جو کام اللہ نے کرنا ہے قیامت میں وہ اللہ ہی کو کرنے دیں. بہت خوب. اور یہ بات بھی آپ نے بجا فرمائی. اور ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم فتاویٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی ایک عالم کے کسی دوسرے عالم کے مکتب فکر پر، تو لگتا ایسے ہی ہے فتاویٰ کو دیکھ کر کہ یہ ڈیوٹی غالباً انہوں نے خود لے لی ہے کہ کس کو مسلمان رکھنا ہے کس کو مسلمان نہیں رکھنا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے جو افتراق کا باعث بنی ہے ہمارے معاشرے میں. کسی انشاءاللہ اور دن اس موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میں ایک جملہ، آپ نے چونکہ یہ بات چھیڑی ہے تو ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کر دوں. دیکھیں شرعی رہنمائی کرنا تو عالم کا یا مفتی کا فرض ہے. اگر کوئی جملہ ایسا ہے جو خدا نہ خواستہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے تو وہ بتائیں گے ضرور، لیکن حکمت کے ساتھ. پرٹیکولر پرسن کے اوپر ظاہر ہے کسی پڑھنے والے یا لکھنے والے کی تحقیق تو نہیں ہے نا اس نے یہ جملہ کہا ہے یا نہیں کہا. ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے. اور فتویٰ خاص طور پہ جب کسی جملے پر کفر کا لگانا ہو نعوذ باللہ یا لگ رہا ہو تو اس کے 99 پہلو دیکھے جائیں گے اگر اسلام کے ہیں، یعنی اگر 99 پہلو کفر کے ہیں اور ایک پہلو بھی اسلام کا ہے تو ترجیح اسلام کے پہلو کو. اللہ اکبر. اور غالباً ہم سب سے پہلے وہ جو ایک ہے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. 99 کا تو نمبر آتا ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا اس پر میرے بہت سارے سوالات ہیں، کسی اور نشست میں آپ سے انشاءاللہ اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے. چونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں فتویٰ جو لفظ ہے، چونکہ ابھی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ اس موضوع کی طرف ہم جائیں، تو اس کو ہم نے عین شریعت سمجھ لیا ہے، عین دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. اور اس پر مزید آگے جو مفتی احباب جو فتاویٰ دیتے ہیں یہ ان کی رائے ہے، ان کی تحقیق، ان کے مشاہدہ تجربہ کی بنیاد پر. تو اس کا درجہ ایک سامع جو ہے، جو ایک جس کے لیے فتویٰ لکھا گیا، وہ کیسے مرتب ہوگا یہ ایک الگ کوسچن ہے پورا. وہ انشاءاللہ کسی اور موضوع پر اس کو ہم آپ نے جو بات کی یہ کانٹروڈکٹری ہے تھوڑی سی. اس کے اوپر مجھے دیکھیں فتویٰ تو شریعت ہی ہے. اصل میں مفتی سے اگر فتویٰ لیا جاتا ہے تو وہ دراصل کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے اس کی رائے نہیں پوچھی جاتی. اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذاتی رائے کی، اس کے مشاہدے کی، تجربے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے. آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ ذرا قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے فقہا کے اقوال سے نکال کے بتا دیں. ہاں وہ اس میں غلطی کر سکتا ہے، جی ہاں، اس سے غلطی کا امکان موجود ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اور خطا ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پوچھا شریعت کے بارے ہی میں گیا ہے اور اس نے بتانا شریعت ہی ہے. لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے. جی جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ کریں گے تفصیلی موضوع، اس میں بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ ایک ہی مسئلے پر کئی فتاویٰ موجود ہیں ہمارے سامنے، بالکل جائز سے بالکل حرام تک کے. تو یقیناً تو اس میں ان کی رائے کا بہت بڑا عمل دخل ہے، ان کا بیک گراؤنڈ، تعلیم، مشاہدہ، ایوری تھنگ میٹرز. جو میں کہنا چاہتا تھا. باقی تو ظاہر ہے کہ اب ان کا نقطہ نظر جہاں ہے یقیناً ان کے لیے تو وہی ان کا فیصلہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے، which I understand. کمنگ بیک ٹو اور پوائنٹ، چونکہ ہم تھوڑا موضوع سے چلے گئے دور اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. ایک خاص اور بڑا اہم سوال ہے، چونکہ جو احباب حضور سے محبت کا اظہار ایک مخصوص انداز میں کرتے ہیں جس کو ہم نعت خوانی کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے گزشتہ چند سالوں سے اٹ ہیز بیکم اے کائنڈ آف پروفیشن. اس نے ایک پیشہ کا روپ دھار لیا ہے. اس پر بھی دائرے کے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں نے بڑے بڑے نعت خواں حضرات جو یہاں تشریف بھی لاتے ہیں، اکثر پاکستان میں بھی ملاقات رہتی ہے، ویسے بھی رابطہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو نشید آرٹسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ آیا اب میری آواز ویسی نہیں ہے،
میں باقاعدہ کوئی ثناگو نہیں ہوں، لیکن مجھے نعت شریف سننا اچھا لگتا ہے، پڑھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے آقا سے محبت ہے. سبحان اللہ. اور جو ایک اچھا کلام مجھے کہیں سننے کو ملتا ہے، میرے دل کو تسکین پہنچتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن یہ نعت خوانی کا جو انداز ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیے. پلس اب جو ایک پیشہ وارانہ جو ایک اس پر چھاپ لگتی جا رہی ہے، اور جو لوگ باقاعدہ اس کو ایز اے روزگار اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اس ماہ میں بالخصوص دے آر ہائیلی ڈیمانڈیڈ آل اوور دا ورلڈ ٹو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ واٹس ایور، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن حضور سے محبت کے اظہار کا یہ جو ایک اسلوب ہے، طریق ہے، جس کو امت نے بڑا محبوب رکھا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اللہ پاک اس کو ہمیشہ سلامت رکھے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اس کا حق ادا کر رہا ہے یہ شعبہ آج کے دن ان حالات میں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور بہت تفصیل طلب سوال ہے. چند لفظوں میں تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم 5 سے 7 منٹ ہے ٹوٹل. بس چلیں اس سے پہلے ہی انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، آ نہیں رہے احکام شریعت ملحوظ. تو قرآن نے نعت تو حضور کی صفت کا بیان ہے نا، اور حضور کی صفات تو قرآن نے بیان کی. حضور کی صفت تو خود سرکار نے بیان فرمائی، صحابہ نے بیان کی، اور باقاعدہ قصائد کی شکل میں، یا یوں کہیے شاعری کی شکل میں، کوئی 35 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور پاک علیہ السلام کی شان بیان کی. الحمدللہ. جناب عبد المطلب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے ہوتے ہوتے، اور پھر ماشاءاللہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری رہتا ہے. اور انہیں دعائیں ملتی ہیں اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ سبحان. تو تائید الہی بھی ملتی ہے نعت گو کو بھی، نعت پڑھنے والے کو بھی. آپ نے بات کی پروفیشنل نعت خوان ہونا یا کمرشل ہونا، تو دیکھیے اس چھوٹی سی مثال ہے. آپ کے بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی تعریف کرے، آپ کے لیے اچھے کلمات کہیں. لیکن اگر وہ اس کے پیسے رکھ لے کہ بھائی میں امی سے کہہ دے کہ امی آج میں نے ابو کی تعریف کرنی ہے، لیکن میں 5000 روپے لوں گا آج، اور آدھے گھنٹے کروں گا صرف، اس کے بعد پھر مجھے کہیں اور جانا ہے، کسی اور کے ابو کی تعریف کرنی ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں، تو نعت خوانی کے پیسے لینا تو حرام ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، نیکی ہے. نیکی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اللہ کوئی یہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے لیکن میں آپ سے پیسے لوں گا اس کے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جائز نہیں. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کسی کو کہتا ہے آپ میرے یہاں آئیے، تشریف لائیے، میں آپ کو 2000 روپے دوں گا میرے ابا کے لیے سال ثواب کیجیے، تو یہ بھی حرام ہے. حرام ہے. تو نعت چونکہ نیکی ہے اور نیکی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو ہمارے جو بھی بھائی اجرت طے کرتے ہیں یا اجرت لیتے ہیں، بطور اجرت لیتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں نعت پڑھنے پر تحفہ دینا یہ سرکار کی سنت ہے، اور قبول کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بھی ثابت ہے. جی ہاں، یہ بھی ثابت ہے. تو اب یہ تو ہر نعت خوان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اجرت لے رہا ہے، طے شدہ لے رہا ہے، یا دل میں پہلے سے خواہش تھی اور اندازہ تھا اور معلوم تھا کہ ملے گا اس لیے لے رہا ہے، یا اس کا کوئی مفاد، کوئی مقصد، کوئی اس کا رجحان اس طرف نہیں تھا، بس اس کو اچانک کسی نے نواز دیا، تحفہ دے دیا، انعام دے دیا، خوش ہو کر نواز دیا. تو یہ تو عین جائز ہے، بلکہ سنت ہے صحابہ کی بھی اور سرکار کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ہر شخص اپنا فیصلہ خود کرے. اور میں یہاں بھی کہوں گا کہ ہم نعت خوان کے لیے ججمنٹل بھی نہ ہوں، یعنی نہ تو اس کو یہ کہیں کہ یہ کمرشل یا پروفیشنل ہے. ہاں کچھ ہمارے بھائی ہیں بس سننے میں ملتا بھی ہے کہ وہ باقاعدہ اجرت طے کرتے ہیں، تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ زیبا کام نہیں ہے، یہ نازیبا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. باقی نعت نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اظہار ہے، اور کبھی شعری شکل میں ہوتا ہے، کبھی نثری شکل میں ہوتا ہے. اور جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے نعت کا، وہ ہے اپنے کردار کے ذریعے نعت پڑھنا. کیا کہنے. تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کے خود کے اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ حضور کا غلام ہے. ہم ایمبیسیڈر ہیں نا، ہم سفیر ہیں اسلام کے اور سرکار کے. تو ایک بزرگ نے کسی کو بیعت کیا ان کی خواہش پر، مرید ہو گئے. تو
تو مرید نے کہا حضور نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے بس ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا بیٹا ایسے رہنا کہ دوسرے کو نصیحت کرنی نہ پڑے زبان سے. کیا بات. تو اپنا عمل اور کردار ایسا بنائیے. ہاں میں زبان سے یا الفاظ سے یا شاعری میں یا نثر سے, وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے اس سے, ہماری آنکھیں منور ہوتی ہیں, ہمارا دل روشن ہوتا ہے. اور نعت خوان تو ہمارا سرمایہ ہیں, اور سچ میں یہ نعت خوان ہمارے عشق میں اضافے کا باعث ہیں اور اللہ کی نعمت ہے یہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نعت خوانی کو عروج دے, نعت خوانوں کو عروج دے اور ان کو روزگار کے دیگر ذرائع نوازے. ناظرین محترم, گفتگو جاری تھی, جاری ہے, لیکن وقت کے دامن میں یقیناً اب گنجائش نہیں ہے. سوالات اور بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب چونکہ اب یہاں ہیں, اسی شہر میں ہیں, بہت جلد ایک دفعہ پھر ان سے وقت لیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسی ہی سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کریں گے. جو مقصد تھا آج کی اس پوری گفتگو کا, ایک سوچ, ایک فکر جو میں اپنے لیے, آپ کے لیے پسند کرتا ہوں, چاہتا ہوں اسے ہم اپنائیں کہ شدت پسندی سے ہم باہر آئیں, اعتدال مزاجی کو اپنے لیے لازماً دامن گیر کریں, اور یہی نہیں اس ماہ مکرم میں اپنے انداز میں جو آپ کو محبوب ہو, جو آقا کریم کی ذات والا سے محبت کا جو آپ کو انداز پسند ہے, آپ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھیں, درود و سلام پیش کریں, آپ بچوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر پر اس کا اہتمام کریں, آپ اس ماہ میں ایک اور زیادہ قرآن مجید ختم کرنے کی نیت کریں یا ایک پارہ ماہ ترجمہ پڑھنے کی نیت کریں. اس سے بھی آگے اگر جانا چاہیں, اپنے وجود کو دیکھیں, خدا نہ کرے اگر اس میں کوئی ایسی برائی ہے, کوئی ایسی کمی ہے جو آپ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یا رب کریم میری مدد فرما, کہ میں اگر غصہ جلدی آپ کو آ جاتا ہے, اگر میرے اخلاق میں, کردار میں کوئی ایسی شے ہے, اٹ از ٹائم ٹو فکس اٹ. اس ماہ کی عظمتوں اور رفعتوں میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا رب کریم, پیارا آقا کریم کے اخلاق حسنہ کا واسطہ, اس ماہ مکرم کی عظمت و رفعت کا واسطہ میری ذات سے اس عیب کمی کو دور فرما دے. تو ایسی اچھی اچھی نیتیں کریں اور اس ماہ میں اپنی محبت کے اس انداز کو, اظہار کو فروغ دیں. ہاں, مساجدوں میں جہاں پر محافلیں ہوں ضرور شریک ہوں کہ اجتماعی طور پر دعا میں قبولیت کے اسباب یقیناً بہت زیادہ ہوتے ہیں. علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے. خوشگلو ثنا خوان رسول کو سن کر دل میں ایک محبت بھری کیفیت پیدا ہوتی ہے. جو باتیں کانوں تک ٹکرائیں, جو عشق اور محبت سے خلاف ہوں, ان کے خلاف آپ کو کچھ کہنے کی حاجت قطعاً نہیں کہ میں اور آپ اس کے مکلف نہیں, لیکن ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنا رشتہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے پیارے محبوب سے, پیارا آقا کریم کی ذات والا سے اور مضبوط کریں. میری اور آپ کی پروردگار آج کی یہ حاضری بھی قبول فرمائے. زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی کسی اچھے موضوع, ایسے ہی کسی اچھے ہمارے مہمان اور ان کی ایسی علمی فکر گفتگو کے ساتھ. رخصت دیجیے گا, آپ دیکھ رہے تھے ریزا خوب طارق غوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs.
Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. or visit www.qaiskhan.travels.com. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.